ब्रेन बैंक में खुशामदीद। आज हम ब्रायन ट्रेसी की मशहूर किताब ईट दैट फ्रॉग का आप कह सकते हैं गहराई से जायजा ले रहे हैं। जी। ये किताब खास तौर पर काम टालने की आदत, जिसे प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं ना। हाँ, बहुत आम मसला है। बिल्कुल। तो इस पर काबू पाने और अपने सबसे अहम कामों को पहचान कर उन्हें पहले करने के अमली तरीकों पर रोशनी डालती है। जी बिल्कुल। ट्रेसी का जो मरकजी नजरिया है वो बड़ा दिलचस्प और सीधा है। अच्छा। वो कहती हैं कि अगर आप हर सुबह उठकर सबसे पहले अपना सबसे मुश्किल, सबसे अहम काम निपटाने की आदत डाल लें, उसी को वो इस्तिआरे के तौर पर मेंढक खाना कहती हैं, तो आपकी पैदावारी सलाहियत यानी प्रोडक्टिविटी हाँ। और मजमूई कामयाबी में हैरत अंगेज इजाफा हो सकता है। ये इस्तिआरा वैसे मार्क ट्वेन के एक कॉल से लिया गया है। अच्छा, मार्क ट्वेन से। तो आज की गुफ्तगू का खाका कुछ यूं होगा कि हम पहले मुसन्निफ ब्रायन ट्रेसी के पस मंज़र पर मुख्तसर बात करेंगे, समझेंगे कि उनका ये मरकज़ी ख्याल कहाँ से आया। फिर हम किताब के जो अहम तरीन हिस्से हैं या तस्वुरात, उनका एक एक करके जायज़ा लेंगे, जैसे कि क्लैरिटी और प्लानिंग की अहमियत। जी, वाज़ियात और मंसूबाबंदी। कामों को प्रायोरिटाइज कैसे किया जाए और फिर उन मंसूबों पर अमल कैसे करना है। बिल्कुल, एक्शन प्लान। हाँ, इस तरह हमें एक वाज़ेह रोड मैप मिल जाएगा कि आज हम किन अहम नुकात पर बात करने वाले हैं। तो आइए इस दिलचस्प मौजू की गहराई में उतरते हैं। जरूर। सबसे पहले ब्रायन ट्रेसी के बारे में कुछ बताएं। उनकी अपनी कहानी भी सुना है काफ़ी सबक आमोज है। वो कोई पैदाइशी तौर पर कामयाब नहीं थे। बिल्कुल नहीं। उनका पसे मंज़र काफ़ी मेहनत तलब रहा है। उन्होंने जवानी में ही स्कूल छोड़ दिया था और कई साल मेहनत मजदूरी के कामों में गुजारे। ओह। फिर वो सेल्स के शोबे में आए और वहाँ भी शुरू में उन्हें मुश्किलात का सामना रहा। उनकी कामयाबी का राज दरअसल ये था कि उन्होंने सवाल पूछना शुरू किया। क्या सवाल? कि दूसरे कामयाब लोग ऐसा क्या मुख्तलिफ करते हैं। अच्छा, तो उन्होंने मुशाहिदे और सीखने पर जोर दिया। ऑब्जर्वेशन एंड लर्निंग। जी, उन्होंने कामयाब सेल्स पर्सन्स और मैनेजर्स के तरीकों को बगौर देखा, उनसे सीखा और फिर उन तकनीकों को अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू किया। उनकी किताबें बशमूल ईट दैट फ्रॉग इसी अमली तजर्बे और सीखने का निचोड़ हैं कि कामयाबी कोई इत्तेफाक नहीं, सही, बल्कि मखसूस उसूलों और आदात पर अमल करने का नतीजा है। खास तौर पर कामयाब लोग अपना वक्त बहुत मौसर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और यहीं से ईट दैट फ्रॉग यानी मेंढक खाने का तस्वर आता है। ये इस्तिआरा मतलब थोड़ा अजीब लग सकता है। इस मेंढक से क्या मुराद है? देखिए, आपका मेंढक दरअसल आपका वो सबसे बड़ा, सबसे अहम काम है, सबसे बड़ा, जिसे करने से आप सबसे ज्यादा कतराते हैं या टालते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। अच्छा, ये वो काम है जो अगर हो जाए तो आपकी जिंदगी या काम पर सबसे ज्यादा मुस्बत असर डाल सकता है। ठीक। ट्रेसी कहती हैं कि अगर आपको दिन में 2 मेंढक खाने हैं तो पहले सबसे बदसूरत वाला खाएं, यानी अगर आपके पास 2 मुश्किल काम हैं तो जो ज्यादा मुश्किल और ज्यादा अहम है उसे पहले करें। ये नुक्ता अहम है कि मुश्किल काम को पहले करना है, लेकिन सिर्फ मुश्किल ही नहीं बल्कि अहम भी होना चाहिए। बिल्कुल, सिर्फ मुश्किल होना काफी नहीं। वो काम जो आपके मकासद के लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखता हो और जिसे टालने का रुझान भी सबसे ज्यादा हो, वही आपका असल मेंढक है। सही। और इसे सुबह सबसे पहले करने का मशवरा इसलिए दिया जाता है क्योंकि उस वक्त आपकी तवानाई और कुव्वते इरादी यानी विल पावर हाँ, सुबह ज्यादा होती है। अमूमन सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो पहला कदम ये पहचानना है कि आपका मेंढक कौन सा है। उसके बाद किताब वजाहत यानी क्लैरिटी पर बहुत जोर देती है। पहले बाब सेट द टेबल यानी मेज सजाएं जी। कहती हैं कि आपको बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। जी हाँ, वजाहत को वो ज़ाती पैदावारी सलाहियत की बुनियाद करार देती हैं। अगर आपको मालूम ही नहीं कि आप कहाँ जा रहे हैं तो आप वहाँ पहुँचेंगे कैसे? जाहिर है। इस मकसद के लिए उन्होंने अहदाफ मुकर्रर करने और उन्हें हासिल करने का एक 7 नुकाती तरीका बताया है जो बहुत अमली है। 7 नुकाती तरीका? अच्छा। जी, पहला कदम, बिल्कुल वाज़ेह तौर पर फैसला करें कि आप क्या चाहते हैं। मुबहम ख्वाहिशात नहीं, ठोस मकासद। स्पेसिफिक गोल्स। जी। ठीक है। दूसरा कदम, उसे लिख लें।
کاغذ پر لانا سوچ کو ٹھوس شکل دیتا ہے۔ لکھنا۔ تیسرا قدم، اپنے ہدف کے لیے ایک حتمی تاریخ، ڈیڈ لائن مقرر کریں۔ ڈیڈ لائن ضروری ہے۔ چوتھا قدم، اس ہدف تک پہنچنے کے لیے درکار تمام اقدامات کی ایک مکمل فہرست بنائیں، ایکشن سٹیپس۔ ٹھیک ہے۔ پانچواں قدم، اس فہرست کو ایک منصوبے کی شکل دیں، یعنی کاموں کو اہمیت اور ترتیب کے لحاظ سے منظم کریں، پرائیورٹائز اینڈ سیکوینس۔ یعنی پلان بنانا۔ جی۔ چھٹا قدم، فوراً اپنے منصوبے پر عمل شروع کریں۔ پہلا قدم اٹھانا بہت اہم ہے، ٹیک ایکشن امیڈیٹلی۔ فوراً۔ ہاں۔ اور ساتواں قدم، روزانہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کریں جو آپ کو آپ کے بڑے ہدف کے قریب لے جائے، ڈیلی ایکشن۔ کاغذ پر سوچنا، تھنک آن پیپر، یہ واقعی ایک طاقتور خیال ہے۔ لکھنے سے چیزیں زیادہ حقیقی اور قابل عمل لگنے لگتی ہیں۔ بالکل، یہ صرف خیالی پلاؤ نہیں رہتا، بلکہ ایک قابل عمل نقشہ، ایک روڈ میپ بن جاتا ہے۔ صحیح۔ اور یہ 7 قدم صرف ایک بار کرنے کا عمل نہیں، بلکہ اہداف کے حصول کے لیے ایک مسلسل نظام ہے، a continuous system۔ وضاحت کے بعد اگلا اہم اصول ہے منصوبہ بندی، پلاننگ۔ دوسرے باب، ہر دن کی پہلے سے منصوبہ بندی کریں، یعنی پلان ایوری ڈے ان ایڈوانس۔ جی۔ اس میں اس کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ وہ مشہور زمانہ 6P فارمولا بھی یہیں سے آتا ہے۔ ہاں، وہی، پراپر پرائر پلاننگ پریونٹس پور پرفارمنس۔ یعنی مناسب پیشگی منصوبہ بندی ناقص کارکردگی کو روکتی ہے۔ یہ فارمولا بذات خود منصوبہ بندی کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ ٹریسی کا کہنا ہے کہ منصوبہ بندی میں لگایا گیا ہر منٹ عمل درآمد کے دوران 10 منٹ بچا سکتا ہے۔ 10 منٹ ہر 1 منٹ کے بدلے؟ جی، اسے وہ 10-90 کا اصول کہتی ہیں، یعنی کام شروع کرنے سے پہلے 10% وقت منصوبہ بندی پر لگانے سے کام مکمل کرنے میں لگنے والے وقت کا 90% بچایا جا سکتا ہے۔ یہ تو حیران کن ہے۔ ہاں، یہ حیران کن حد تک مؤثر ہو سکتا ہے۔ یعنی صرف چند منٹ کی روزانہ منصوبہ بندی سے گھنٹوں بچ سکتے ہیں، اور وہ رات کو اگلے دن کی فہرست بنانے کا مشورہ بھی دیتی ہیں۔ اس کے پیچھے کیا منطق ہے؟ اس کے پیچھے خیال یہ ہے کہ جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو آپ کا تحت الشعور، سب کانشیس مائنڈ ان کاموں پر غور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کو اکثر نئے خیالات یا مسائل کے حل سوچتے ہیں۔ اچھا۔ یہ رات کی منصوبہ بندی کا ایک اضافی فائدہ ہے۔ وہ مختلف سطحوں کی فہرستیں بنانے کا بھی مشورہ دیتی ہیں، ایک ماسٹر لسٹ جس میں آپ کے تمام بڑے اہداف ہوں، پھر ماہانہ فہرستیں، ہفتہ وار، اور سب سے اہم روزانہ کی فہرست، ڈیلی لسٹ۔ ٹھیک ہے۔ اور اصول یہ ہے کہ ہمیشہ اپنی فہرست سے کام کریں، ورک فرام اے لسٹ۔ تو منصوبہ بندی ہو گئی، فہرست بن گئی۔ اب اگلا مرحلہ ہے ترجیحات کا تعین کرنا، پرائیورٹائز کرنا، یعنی یہ فیصلہ کرنا کہ اس فہرست میں سب سے پہلے کیا کرنا ہے۔ یہاں 80-20 کا اصول آتا ہے۔ جی، پیریٹو پرنسپل۔ ہاں، پیریٹو پرنسپل۔ یہ کیا ہے؟ یہ اصول اطالوی ماہر معیشت ولفریڈو پیریٹو کے نام سے منسوب ہے اور زندگی کے کئی شعبوں پر لاگو ہوتا ہے۔ ٹریسی اسے وقت کے استعمال پر لاگو کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ آپ کی تقریباً 20% سرگرمیاں، صرف 20%؟ ہاں، آپ کے 80% نتائج کی ذمہ دار ہوتی ہیں۔ یعنی آپ جو کام کرتے ہیں ان میں سے چند، the vital few، بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ وائٹل فیو۔ ہاں، جبکہ زیادہ تر کام the trivial many نسبتاً کم اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ان 20% کاموں کو پہچان کر ان پر اپنی توانائی مرکوز کرنی چاہیے۔ بالکل، چیلنج یہی ہے کہ اکثر لوگ ان قیمتی 20% کاموں کو ہی ٹالتے ہیں، یہی ہمارے مینڈک ہوتے ہیں۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت ان 80% معمولی کاموں میں صرف کر دیتے ہیں جن سے نتائج بہت کم نکلتے ہیں۔ کامیاب لوگ اس کے برعکس کرتے ہیں، وہ ان چند اہم کاموں پر توجہ مرکوز رکھتے ہیں جو سب سے زیادہ فرق ڈالتے ہیں۔ یہ پہچاننا کہ کون سے کام ان 20% میں آتے ہیں، یہ خود ایک اہم کام ہے۔ شاید اگلا اصول اس میں مدد کرتا ہے۔ چیپٹر 4، نتائج پر غور کریں، یعنی کنسیڈر دی کانسیکوینسز۔ جی، یہ 80-20 اصول کو عملی جامہ پہنانے میں مدد کرتا ہے۔ ٹریسی کہتی ہیں کہ کسی کام کی اہمیت کا اندازہ اس کے ممکنہ طویل مدتی نتائج، لانگ ٹرم کانسیکوینسز سے لگایا جا سکتا ہے۔ اچھا، لانگ ٹرم میں کیا اثر ہوگا؟ جی، ایک اہم کام وہ ہے جس کو کرنے یا نہ کرنے کے آپ کی زندگی یا کیریئر پر دور رس اثرات مرتب ہوں۔ تو کام شروع کرنے سے پہلے خود سے یہ سوال پوچھنا چاہیے
کہ اگر میں یہ کام کرتا ہوں تو کیا ہوگا اور اگر نہیں کرتا تو کیا ہوگا؟ بالکل، یہ سوال آپ کو فوری تسکین شارٹ ٹرم گریٹیفیکیشن کے بجائے طویل مدتی فائدے لانگ ٹرم بینیفٹ پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد دیتا ہے۔ کامیاب لوگوں میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ مستقبل کا سوچ کر حال میں فیصلے کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ آج کی چھوٹی سی قربانی کل بڑا فائدہ دے سکتی ہے۔ فیوچر اورینٹیشن۔ ان اصولوں کو ملا کر دیکھا جائے تو تصویر واضح ہوتی ہے۔ پہلے وضاحت، پھر منصوبہ بندی، پھر 80-20 اصول سے اہم کاموں کی نشاندہی، اور پھر نتائج پر غور کر کے ان کی اہمیت کا تعین۔ لیکن روزمرہ کی فہرست میں ان سب کو عملی طور پر کیسے منظم کیا جائے؟ یہاں ABCD طریقہ آتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ترجیح دینے کا ایک نہایت ہی عملی اور مؤثر طریقہ ہے۔ آپ اپنی روزانہ کی کاموں کی فہرست لیتے ہیں اور ہر کام کے آگے A, B, C, D یا E لکھتے ہیں۔ ABCDE، ٹھیک ہے۔ A ان کاموں کے لیے ہے جو بہت اہم ہے، جنہیں کرنا لازمی ہے، must do۔ ان کے نہ ہونے کے سنگین منفی نتائج ہو سکتے ہیں۔ یہ آپ کے اصل مینڈک ہیں۔ A مطلب مینڈک۔ جیسے A1, A2, A3۔ A1 A2 سمجھ گیا۔ B وہ کام ہیں جو آپ کو کرنے چاہیے، should do۔ ان کے نہ ہونے کے کچھ ہلکے منفی نتائج ہو سکتے ہیں۔ یہ مینڈک کے بچے کی طرح ہیں۔ ٹیڈپولز، اچھا۔ اصول یہ ہے کہ جب تک کوئی A کام باقی ہے، B کام شروع نہ کریں۔ Never do a B task when an A task is outstanding۔ اوہو، یہ اہم ہے۔ C وہ کام ہے جو کرنا اچھا ہے، nice to do، لیکن اگر نہ بھی کریں تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، کوئی منفی نتیجہ نہیں، جیسے دوست کو فون کرنا یا کافی پینا۔ ٹھیک ہے۔ D وہ کام ہے جو آپ کسی اور کو تفویض یعنی ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں۔ اصول یہ ہے کہ ہر وہ کام جو کوئی اور کر سکتا ہے اسے ڈیلیگیٹ کر دیں تاکہ آپ اپنے A کاموں کے لیے وقت نکال سکیں۔ ڈیلیگیٹ کرنا۔ E وہ کام ہے جنہیں آپ مکمل طور پر ختم ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ اکثر وہ کام ہوتے ہیں جو آپ عادتاً کرتے آ رہے ہیں لیکن اب ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ تو بہت واضح نظام ہے، خاص طور پر یہ اصول کہ جب تک A کام باقی ہے B کام شروع نہ کریں اور ہمیشہ A1 کام سے آغاز کریں۔ یہ نظم و ضبط، ڈسپلن کا تقاضا کرتا ہے۔ بالکل، اور یہی اس طریقہ کار کی خوبصورتی ہے۔ یہ آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ اپنی توانائی سب سے اہم کاموں پر صرف کریں، اور ٹریسی کے مطابق جب آپ اپنا A1 کام مکمل کرتے ہیں تو آپ کو کامیابی اور اطمینان کا جو احساس ہوتا ہے، ہاں، وہ فیلنگ، وہ آپ کو مزید کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ ہمیں کتاب کے اگلے بڑے حصے کی طرف لاتا ہے، عمل درآمد، یعنی ایکشن اور عادات، ہیبٹس۔ صرف منصوبہ بندی کافی نہیں، اصل چیز تو عمل ہے۔ جی ہاں، کتاب کا ایک بڑا حصہ اسی پر مرکوز ہے۔ تعارف میں ہی ٹریسی بتاتی ہیں کہ کامیاب لوگوں کی ایک بنیادی خوبی عمل پر آمادگی ہے، ایکشن اورینٹیشن۔ وہ زیادہ سوچ وچار میں وقت ضائع نہیں کرتے، بس کر گزرتے ہیں۔ جی، فوراً کام شروع کر دیتے ہیں، گیٹ آن ود اٹ۔ اور یہ جو آپ نے کام مکمل کرنے پر اطمینان کے احساس کی بات کی، ٹریسی اسے اینڈورفنز کے اخراج سے جوڑتی ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ اینڈورفنز دماغ میں پیدا ہونے والے قدرتی کیمیکلز ہیں جو خوشی اور توانائی کا احساس دلاتے ہیں، نیچرل ہائی۔ اچھا۔ ٹریسی کہتی ہیں کہ جب آپ کوئی اہم کام مکمل کرتے ہیں تو یہ کیمیکلز خارج ہوتے ہیں جو آپ کو ایک قدرتی ہائی دیتے ہیں۔ یہ احساس اتنا خوشگوار ہوتا ہے کہ آپ مزید کام مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ واہ! اس طرح کام مکمل کرنا ایک مثبت لت، پازیٹیو ایڈکشن بن سکتا ہے۔ یعنی کامیابی خود کامیابی کو کھینچتی ہے۔ اور اس عادت کو بنانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ٹریسی 3 ڈیز کا ذکر کرتی ہیں: ڈیسیژن، ڈسپلن اور ڈٹرمنیشن۔ فیصلہ، نظم و ضبط اور عزم۔ جی، آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ یہ عادت اپنائیں گے، پھر نظم و ضبط سے اس پر قائم رہنا ہوگا، اور مشکلات کے باوجود عزم کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ 17واں باب، سب سے مشکل کام پہلے کریں۔ ڈو دا موسٹ ڈیفیکلٹ ٹاسک فرسٹ۔ یہ تو وہی مرکزی خیال ہے، مینڈک کھانا۔ جی، یہ اسی اصول کی تاکید ہے۔ صبح اٹھ کر بغیر کسی تاخیر کے اپنے A1 کام یعنی اپنے سب سے بڑے، سب سے بدصورت مینڈک پر کام شروع کرنے کی عادت ڈالنا، یہ دن کا رخ متعین کر دیتا ہے۔ سیٹس the tone for the day۔ 20واں باب ایک اور دلچسپ تصور پیش کرتا ہے۔ فوریت کا احساس پیدا کریں،
ڈیولپ اے سینس آف ارجنسی، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کاموں کو تیزی سے کرنے کی عادت ڈالنا، گیٹ تھنگز ڈن فاسٹ۔ ٹریسی فلو کی حالت کا ذکر کرتی ہیں۔ فلو سٹیٹ، ہاں، یہ وہ ذہنی کیفیت ہے جہاں آپ مکمل طور پر اپنے کام میں مگن ہوتے ہیں اور بہترین کارکردگی دکھا رہے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ یہ کیفیت اکثر اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ خود پر تھوڑا دباؤ ڈالتے ہیں کہ کام کو جلدی اور مؤثر طریقے سے کرنا ہے۔ ابھی کرو، ڈو اٹ ناؤ کا نعرہ بار بار دہرانا اس اندرونی فوریت کو پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ڈو اٹ ناؤ اور 21واں باب، ہر کام کو یکسوئی سے نپٹائیں، سنگل ہینڈل ایوری ٹاسک، یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی لگتا ہے۔ بالکل۔ یہ کہتا ہے کہ جب آپ نے اپنا سب سے اہم کام شروع کر دیا تو پھر تمام تر توجہ اسی پر مرکوز رکھیں جب تک کہ وہ 100% مکمل نہ ہو جائے۔ فوکس۔ جی، ڈسٹریکشنز یعنی توجہ بھٹکانے والی چیزوں سے بچیں اور کام کو ادھورا نہ چھوڑیں۔ تحقیق بتاتی ہے کہ کسی کام کو روک کر دوبارہ شروع کرنے میں اصل کام سے کئی زیادہ وقت اور توانائی صرف ہو سکتی ہے۔ کتنا زیادہ؟ بعض اوقات 500% تک زیادہ۔ 500%؟ یہ تو بہت اہم نکتہ ہے۔ بار بار کام شروع کرنا اور روکنا دراصل وقت کا ضیاع ہے۔ تو ثابت قدمی، پرسسٹنس، کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ جی، ثابت قدمی دراصل عملی شکل میں خود نظم و ضبط ہے، سیلف ڈسپلن ان ایکشن۔ جب آپ کسی کام کو شروع کر کے اسے تکمیل تک پہنچاتے ہیں تو یہ نہ صرف آپ کا کام مکمل کرتا ہے بلکہ آپ کی خود اعتمادی اور کردار کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ بلز کیریکٹر۔ کتاب میں کچھ اور بھی مددگار تصورات اور اوزار، ٹولز پیش کیے گئے ہیں، ان کا بھی مختصر ذکر کر لیتے ہیں، جیسے بڑے کاموں کو چھوٹے حصوں میں توڑنے کا طریقہ۔ ہاں، 18ویں باب میں سلامی سلائس یا سوئس چیز ٹیکنیک کا ذکر ہے۔ سلامی سلائس، سوئس چیز، یہ کیا ہے؟ اگر کوئی کام بہت بڑا اور مشکل لگ رہا ہو، اوورwhelming، تو اسے چھوٹے قابل انتظام حصوں میں تقسیم کر لیں۔ سلامی سلائس کا مطلب ہے کہ آپ کام کو قدم بقدم کرتے ہیں، جیسے سلامی کا ایک ایک ٹکڑا کھایا جاتا ہے۔ اچھا، سٹیپ بائی سٹیپ۔ جی، سوئس چیز میں آپ کام میں ایک چھوٹا سا سوراخ کرتے ہیں، یعنی صرف 5 یا 10 منٹ کے لیے اس پر کام کرتے ہیں۔ صرف 5-10 منٹ؟ ہاں، اکثر ہوتا یہ ہے کہ ایک بار شروع کرنے کے بعد رفتار بن جاتی ہے، مومنٹم پیدا ہوتا ہے اور کام جاری رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ بڑے منصوبوں، لارج پروجیکٹس کے لیے بہت مفید لگتی ہے۔ 12ویں باب میں بھی کچھ ایسی ہی بات ہے، ایک وقت میں ایک تیل کا بیرل۔ جی، یہ سہارا ریگستان کو پار کرنے کی ایک پرانی مثال پر مبنی ہے۔ مسافروں کو راستہ دکھانے کے لیے ہر چند میل پر تیل کے خالی بیرل رکھے جاتے تھے۔ اوہ! 500 میل کا طویل سفر طے کرنے کا راز یہ تھا کہ مسافر صرف اگلے بیرل تک پہنچنے پر توجہ مرکوز رکھتے تھے۔ صرف اگلا قدم۔ جی، اسی طرح آپ بھی اپنے بڑے ہدف کو چھوٹے قابل حصول سنگ میل مائلسٹونز میں تقسیم کر کے ایک وقت میں ایک قدم پر توجہ دے سکتے ہیں۔ توانائی، انرجی پر بھی ایک باب ہے، 14واں باب۔ اپنی ذاتی طاقتوں کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ میکسیمائز یور پرسنل پاورز۔ بالکل۔ ٹریسی کہتی ہیں کہ آپ کی جسمانی، ذہنی اور جذباتی طاقت آپ کی پیداواری صلاحیت کا خام مال ہے، the raw material of productivity۔ صحیح۔ اگر آپ تھکے ہوئے یا بیمار ہوں گے تو بہترین کام نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے مناسب آرام، خاص طور پر رات کی نیند، صحت بخش خوراک اور باقاعدہ ورزش بہت ضروری ہیں۔ اپنی بیٹری چارج رکھنا۔ جی، وہ مشورہ دیتی ہے کہ آپ اپنے دن کے ان اوقات کو پہچانیں جب آپ کی توانائی عروج پر ہوتی ہے، پیک انرجی ٹائمز، پیک ٹائمز، اور اپنے سب سے مشکل اور اہم کام یعنی اے ٹاسکس ان اوقات میں کریں۔ اور آخر میں ایک بہت ہی دلچسپ اور شاید متضاد سا لگنے والا تصور، 16واں باب، تخلیقی تاخیر کی مشق کریں، پریکٹس کریٹو پروکریسٹینیشن۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ تو الٹی بات لگ رہی ہے۔ ہاں، یہ ایک بہت طاقتور حکمت عملی ہے۔ خیال یہ ہے کہ چونکہ آپ سب کچھ نہیں کر سکتے، یو کانٹ ڈو ایوری تھنگ، بالکل۔ آپ کو شعوری طور پر فیصلہ کرنا ہوگا کہ کون سے کام نہیں کرنے یا کم از کم فوری طور پر نہیں کرنے۔ اچھا، جان بوجھ کے ٹالنا؟ جی،
آپ کو نہ صرف ترجیحات پرائیورٹیز طے کرنی ہے بلکہ بعدیات پوسٹیریورٹیز بھی، یعنی وہ کام جو کم اہمیت کے حامل ہیں اور جنہیں آپ جان بوجھ کر ٹال سکتے ہیں یا کسی اور وقت کے لیے ملتوی کر سکتے ہیں. چوز واٹ ناٹ ٹو ڈو. یعنی کم قیمت والے کاموں کو جان بوجھ کر ٹالنا تاکہ زیادہ قیمت والے کاموں کے لیے وقت اور توانائی بچائی جا سکے. لو ویلیو ٹاسکس. بالکل. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو نہ کہنا سیکھنا ہوگا. لرن ٹو سے نو. ہر درخواست یا ہر کام کو قبول کرنے کی ضرورت نہیں. اپنی توانائی ان چیزوں پر مرکوز کریں جو واقعی آپ کے لیے اہم ہے. یہ بھی ایک قسم کی ترجیح ہے. تو اگر ہم برائن ٹریسی کی ایٹ دیٹ فراگ کا نچوڑ نکالیں تو یہ بنتا ہے کہ کامیابی کے لیے وضاحت، منصوبہ بندی، ترجیحات کا درست تعین، کلیئرٹی، پلاننگ، پرائیورٹائزیشن. اور سب سے بڑھ کر اپنے سب سے اہم کام یعنی مینڈک پر فوراً عمل شروع کرنے اور اسے ثابت قدمی سے مکمل کرنے کی عادت ڈالنا کلیدی حیثیت رکھتا ہے. جی ہاں، یہ 21 اصول جو کتاب میں بیان کیے گئے ہیں وہ محض نظریات نہیں بلکہ عملی، آزمودہ اور تیزی سے نتائج دینے والے طریقے ہیں. پروون میتھڈز. ٹھیک ہے. لیکن اصل نقطہ ان پر عمل کرنا ہے. ایکشن از کی. ان اصولوں کو بار بار استعمال کرنا ہوگا تاکہ یہ آپ کی عادت بن جائے، آپ کی شخصیت کا حصہ بن جائے. جیسا کہ ٹریسی کہتی ہیں، کامیابی بڑی حد تک اچھی عادتیں اپنانے کا نام ہے. Success is largely a matter of developing good habits. یہ واقعی ایک قابل عمل فریم ورک ہے پیداواری صلاحیت بڑھانے اور کام ٹالنے کی عادت پر قابو پانے کے لیے. آج کی اس گفتگو کے اختتام پر ایک سوال سامعین کے لیے چھوڑ جاتے ہیں جس پر وہ غور کر سکتے ہیں. ضرور. اس وقت آپ کی زندگی یا کام میں وہ کون سا سب سے بڑا، سب سے بدصورت مینڈک ہے جسے کھانے سے آپ کترا رہے ہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ اسے کھانے سے یعنی اسے مکمل کرنے سے آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ مثبت تبدیلی آ سکتی ہے. What's your biggest ugliest frog right now? سوچنے والی بات ہے. آج کی اس گہرائی میں گفتگو سننے کا شکریہ. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس سفر میں لطف آیا ہوگا اور کچھ نیا اور مفید سیکھنے کو ملا ہوگا. امید تو یہی ہے. اگر آپ کو یہ گفتگو کارآمد لگی ہو تو اپنے خیالات اور تاثرات ضرور ہم تک پہنچائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. تجسس برقرار رکھیں، سیکھتے رہیں. اسٹے کیوریس، کیپ لرننگ اور اگلی نشست تک کے لیے خدا حافظ. خدا حافظ.